बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। अभी चंद दिन पहले रशियन फेडरेशन ने, उनके फॉरेन ऑफिस के स्पोक्सपर्सन ने ज़िक्र किया और उन्होंने जो दाइश की एक्टिविटीज़ हैं अफ़गानिस्तान में, इसके बारे में उन्होंने बड़ी परेशानी का इजहार किया। और ख़ास तौर पे जो काबुल में सरदार दाऊद खान हॉस्पिटल के ऊपर हमला हुआ, ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का अटैक था और इसमें जो एक तो मिलिट्री के ऊपर किया गया, मिलिट्री हॉस्पिटल है उसके ऊपर अटैक हुआ जो बड़ा बोल्ड एक्शन है, और दूसरी तरफ ये है कि जिस तरीके से अटैक किया गया ये काफ़ी सीरियस मसला और इस पर रशिया को ख़ास तौर पे काफ़ी तशवीश है, क्योंकि रशिया हमेशा से दाइश के बारे में ये कहता रहा है कि दाइश जो है वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स में या रशिया में कार्रवाइयाँ कर सकती है, क्योंकि उनमें बहुत सारे रशियन स्पीकिंग चेचन्स या दागिस्तान वगैरह के लोग शामिल हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा रशियन फॉरेन ऑफिस ने कि हम जानते हैं कि वहाँ पे ड्रग ट्रेड का भी मसला आ रहा है, वहाँ से ड्रग्स की थ्रेट भी है, दहशतगर्दों का भी वहाँ पे काफ़ी सारा कार्रवाइयाँ हैं जिससे लगता है कि दहशतगर्दी भी बढ़ रही है अफ़गानिस्तान की टेरिटरी में। और आम हालात में जो आम सिचुएशन है वहाँ पे, उन्होंने कहा कि वो लगता है कि उसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा और वो तकरीबन उसी तरह ही है जैसे पहले ख़राब थी। और उन्होंने रिग्रेट इस चीज़ पे किया कि ये जो सिचुएशन है ये तालिबान के आने के बाद ख्याल था कि बेहतर होगी, जो कि नहीं हुई, और इसकी वजह से बड़ी तशवीश है रशिया में कि इससे हालात ख़राब हो सकते हैं। उसके अलावा उन्होंने जो बहुत ज़्यादा तशवीश का जिस पे इज़हार किया, उन्होंने कहा कि हमें ये भी फ़िक्र है कि इलाके के ख़त्े के बाज़ ममालिक जो हैं वो कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका को कोई बेसिस दे दें यहाँ पे, या उनको कोई फैसिलिटीज़ ऐसी दें जिससे कि इलाके में दोबारा जंग छिड़ जाए या ख़तरात वहाँ पे नमूदार हों। जहाँ तक अफ़गानिस्तान की इस्लामी इमारत का ताल्लुक़ है, इन्होंने तो वाज़ेह तौर पे कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पे अमेरिका को कोई ऐसा काम करने दें जिससे कि हमसाया ममालिक के लिए कोई ख़तरात बढ़ें, ये हम नहीं करने देंगे। लेकिन ये है कि दूसरों का बाहर सूरत तो नहीं कह सकते। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जहाँ तक अफ़गानिस्तान का ताल्लुक़ है, हमारा पूरा कंट्रोल है अफ़गानिस्तान की तमाम टेरिटरी पे, और हम अपने हमसाया ममालिक को पूरी तरह यकीन दहानी कराते हैं कि यहाँ से किसी को भी कोई ख़दशा या ख़तरा नहीं होना चाहिए। ये बिलाल करीमी उनके स्पोक्सपर्सन हैं, उन्होंने ये बात की। लेकिन जो कुछ हमने देखा, तालिबान तो अपनी जगह पे जो चीज़ कहते रहे, लेकिन जो हमने पिछले दिनों एक पैटर्न डेवलप होते देखा, जिसमें कि दाइश ने पिछले 2-2.5 महीने में बड़े दलेराना इक़दाम किए, सुइसाइड बॉम्बिंग्स की, और काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया, जानी और माली नुकसान। और फिर जो लेटेस्ट था, ये तो बड़ी प्लानिंग के बाद ही ऐसा काम किया जा सकता है, जिससे लगता है कि दाइश जो है वो बाकायदा एक इंसर्जेंट ग्रुप के तौर पे सामने आ रहा है। इस पैटर्न से जो अंदाज़ा होता है, एक असेसमेंट या एनालिसिस, वो ये लगता है कि पहली चीज़ ये कि अमेरिका और दूसरी कुव्वतें, भारत हो सकता है, जो इस खेल में मुलव्वस हैं कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को ख़त्म किया जाए, डिसलॉज किया जाए, और उसके बाद फिर वो अपनी मर्ज़ी की हुकूमत वहाँ बिठा सकें। उसमें वो मुख्तलिफ़ चीज़ें जो मुख्तलिफ़ इक़दाम करना चाहेंगे, उनमें सबसे पहला तो ये लगता है कि वो अफ़गानिस्तान अगर अपने ह्यूमन राइट्स की वायलेशन का जो ज़िक्र आता है, अगर उस पर वो सेटिस्फैक्ट्री काम कर भी ले, तो अमेरिका किसी न किसी बहाने इनके फ़ंड्स रिलीज़ नहीं करेगा और इनको कोई फ़ाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिलेगी, जिससे कि तालिबान हुकूमत को हुकूमत चलाने में भी दिक्कत होगी, और जो उनके बाकायदा जो अपनी पुलिस फोर्स बनाना चाहते थे, फ़ौज बनाना चाहते हैं, इंटेलिजेंस, वो बन नहीं सकेगी। जब आप लोगों को तनख्वाह नहीं दे सकते तो उनको रखेंगे कैसे? और जो पहले से आपका सेटअप मौजूद है, दफातर वगैरह जो काम कर रहे हैं, उनमें भी अगर आपके पास तनख्वाहें देने के लिए पैसे ना हुए तो आपका रियासत का निज़ाम चलाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा।
سو وہ ملک جو پہلے 100% مغربی دنیا کے دیے ہوئے پیسے پہ چل رہا تھا، آج جب وہ نہیں مل رہا تو بہت زیادہ مشکلات افغانستان کے لیے ہو سکتی ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اب یہاں پہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ احتجاج وغیرہ مختلف شکلوں میں، خاص طور پہ خواتین احتجاج کر رہی ہیں، ان کا احتجاج بڑھتا جا رہا ہے، مختلف شہروں میں احتجاج ہو رہا ہے، اور مزار شریف میں تو ابھی 4 خواتین بھی ماری گئی ہیں، کیونکہ ان کی لاشیں کسی گھر سے برآمد ہوئی ہیں، لیکن وہ تھیں ایکٹیوسٹ تھیں جو ہیومن رائٹس کے لیے اور خواتین کے حقوق کے لیے کام کر رہی تھیں، لہٰذا اس کا بھی مغربی دنیا میں کافی چرچا ہوگا۔ سو اس میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ جو احتجاج ہو رہے ہیں، احتجاجی ریلیاں نکل رہی ہیں، ان کو کوئی پروموٹ کر رہا ہے، ان کو فنڈز مہیا کر رہا ہے، اور اس میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہی انٹیلیجنس ایجنسیز انوالو ہو سکتی ہیں جو وہاں سے نکلی ہیں، یا جن کے عزائم پورے نہیں ہو سکے کہ وہ اشرف غنی گورنمنٹ سپورٹ کر رہے تھے، وہ نہیں رہ سکی وہاں پہ، تو اب وہ ان کو بھی ڈسلوج کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا پروٹیسٹ جتنی زیادہ ہوں گی اس سے وہاں پہ افراتفری پھیلے گی ملک میں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ جو حکومت ہے اس کی ریٹ کمزور ہونی شروع ہو جائے گی، اور کیوس میں آپ دیکھیں گے کہ ہیومن رائٹس کے لوگ یا انٹرنیشنل ایجنسیز جو ہیں وہ واویلا مچانا شروع کریں گی، اور افغان حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی۔ پھر یہ ہے کہ داعش جو کہ پہلے بڑی کمزور تھی، جسے ہم خراسان چیپٹر کہتے ہیں، یہ ایک چھوٹا سا گروہ تھا جو کہ پاکستان میں زیادہ تر کارروائیاں کرتا رہا، بھارت اس کو سپورٹ کرتا تھا اور پاکستان میں یہ کارروائیاں کرتے تھے، ان کو پیسہ وغیرہ بھارت سے ملتا تھا، اور گروپ ان میں وہی کچھ TTP کے سپرنٹر گروپ تھے، کچھ یہاں پہ لشکر جنگوی والے تھے اس میں، اور پنجابی طالبان وغیرہ یہ لوگ تھے۔ لیکن اب جو وہاں پہ قیدی وغیرہ پکڑے گئے ان کے، یا کچھ انہوں نے داعش کے لوگ پکڑے ہیں، وہ پتہ چلتا ہے کہ ان میں عرب بھی ہیں، اور بعض ان میں ہیں جو کہ نیدرلینڈ، ایک دو جو پکڑے ہیں وہ نیدرلینڈ کے شہری ہیں، لیکن اوریجنل نیدرلینڈ سے نہیں ہیں، بلکہ مائگریٹ کر کے نیدرلینڈ کے شہری بنے ہوئے ہیں۔ سو وہاں پہ وہ بھی پکڑے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ داعش کو اسٹرینتھن کیا جا رہا ہے مختلف گروپس اور گروہ لا کے، جو رشیا کی جو اسیسمنٹ ہے یا ان کے جو فیئرز ہیں وہ درست ہیں کہ ان کے لوگ رشین سپیکنگ بھی اس میں شریک ہوں گے جب آپ اور غیر ملکیوں کو شامل کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک اور جو خطرہ نمودار ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو افغان آرمی تھی، افغان انٹیلیجنس تھی، جو اشرف غنی کی رجیم کے ساتھ کام کر رہی تھی، وہ تو تقریباً ڈسبینڈ ہو گئی، وہ گم ہو گئے، ادھر ادھر دوڑ گئے، کیونکہ ان کو طالبان سے خطرہ تھا۔ لیکن طالبان نے عام معافی دی، تب بھی وہ ریگولر سروس میں نہیں آئے، اور ان کو کوئی تنخواہیں دینے والا بھی نہیں ہے، تنخواہوں کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ نتیجہ یہ کہ آج اگر ان کو کوئی باہر کی انٹیلیجنس ایجنسی پیسے دے گی، منتھلی تنخواہ دینا شروع کر دے کوئی، تو وہ ان کے اشاروں پہ چلیں گے، اور ان کے اشارے یہی ہیں کہ داعش میں جوائن کر جائیں۔ تو داعش کی رینکس میں بہت زیادہ ریکروٹمنٹ جو ہے وہ ہونے کے چانسز ہیں، پہلے سے کافی زیادہ ریکروٹمنٹ ہوئی۔ جیسے میں نے کہا کہ پہلے ایک چھوٹا سا کمزور گروہ تھا جو صرف پاکستان میں ایکشن کرتا تھا، اب وہ کافی بڑے پیمانے پہ کارروائیاں کر رہے ہیں، جس سے لگتا ہے کہ ان کو کافی مدد مل رہی ہے۔ ان کی نیچرلی جو ریکوائرمنٹ ان کو دی جائے گی ان کے ہینڈلرز کی طرف سے، ان کے فائنینشیل کی طرف سے، وہ یہی ہوگی کہ آپ نے طالبان گورنمنٹ کو ایلیمنیٹ کرنا ہے، چنانچہ ایک پراپر انسرجنسی لڑی جائے گی، اور طالبان کو جو ہے وہ ڈسلوج کرنے کے لیے کوشش کی جائے گی۔ اسی اثناء میں جب طالبان کی حکومت کافی ویک ہو جاتی ہے تو پھر موسٹ پرابلی باہر ایک گورنمنٹ ان ایگزائل بنا دی جائے گی، جس کے تھرو پھر سارے معاملات چلائیں گے، اور وہ گورنمنٹ ان ایگزائل بنانے کے لیے جو بھاگے ہوئے ہیں یہاں سے ناردرن الائنس کے لوگ وہ موجود ہیں۔ امر اللہ صالح ان میں سب سے ووکل ہے، جو وائس پریزیڈنٹ تھا یہاں پہ، اور اس کو استعمال کریں گے، اور اس طرح آپ دیکھیں گے کہ کافی سارا جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں غیر ملکی ایجنسیز، وہ ان کو مل سکے گا۔ یہ سارا کچھ اس لیے کرنا ضروری ہے ان ایجنسیز کے لیے، CIA ہو یا جو بھی، وہ اس لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ چائنا کو ڈینائی کرنا چاہیں گے، جبکہ چائنا کو ساؤتھ چائنا سی میں، انڈین اوشن میں، ہر جگہ وہ اس کو کنٹین کرنے کا کام کر رہے ہیں، تو وہ یہ نہیں کریں گے کہ یہاں چائنا کو ایکسیس دے دیں، جہاں اس کو ایران کے تھرو پرشین گلف میں بھی ایکسیس مل جائے، رشیا کے تھرو آگے رشیا کی طرف وہ یوریشیا میں اس کو ایکسیس مل جائے، سینٹرل ایشیا میں مل جائے، اور وہ پاکستان میں اپنے CPEC کے ساتھ اس کو لنک کرے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ وہ ڈینائی کرنا چاہیں گے۔ نیچرلی اس چیز کی وجہ سے آپ دیکھیں گے
کہ وہاں پہ جو پرابلمس کریٹ کی جائیں گی، انیشلی اس کو ڈسٹیبلائز کیا جائے گا افغانستان کو، تاکہ چائنا پھیل نہ سکے، اور پھر میرا اپنا اندازہ ہے کہ وہاں پہ اپنی مرضی کی گورنمنٹ لا کے تو مکمل طور پہ پھر اسی طرح وہاں پہ اپنا انفلوئنس یوز کیا جائے گا جیسے امریکہ پہلے کر رہا تھا۔ اب وہاں پہ وومن رائٹس کی خواتین کافی ہیں، کافی ساری انہوں نے ایجیٹیشن وغیرہ شروع کی ہوئی ہے، اور اس ایجیٹیشن کی وجہ سے بعض جگہوں پہ کلیمپ ڈاؤن بھی کیا گیا ہے، اور یعنی 20 سال میں اتنی ووکل قسم کی وہاں پہ پروٹیسٹ نہیں ہوئی جتنی کہ ایجیٹیشن وغیرہ اب ہو رہی ہے، اور اس میں پورے افغانستان میں مختلف جگہوں گو کہ ان کی رپورٹس باہر اتنی نہیں آ رہی، لیکن افغانستان کے مختلف علاقوں میں خواتین جو ہیں وہ باہر نکل رہی ہیں، اور ان خواتین کو موٹیویٹ کرنا، یہ جو افغانستان کی خواتین بھاگ کے امریکہ جا چکی ہوئی ہیں وہ وہاں سے ان کو گائیڈنس وغیرہ دے رہی ہیں اور موٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس میں جو بڑی ایک پرومیننٹ چیز جو اس میں خاص چیز آ سکتی ہے، طالبان کے رستے میں جو آڑے آ سکتی ہے، ان کے لیے مسئلہ بنتا ہے، وہ ہے کہ خواتین کی وجہ سے، اگر خواتین جیسے کہتے ہیں 4 ماری گئی، کچھ اور بھی اگر اس طرح ہوتا ہے تو انٹرنیشنل پریشر ان کے اوپر بہت آنا شروع ہوگا، جو کہ طالبان کے لیے مشکلات پیدا کرے گا۔ ان کو پہلے ہی بہت زیادہ ہیومینیٹیرین ایڈ کی ضرورت ہے، جو کہ شاید ان کو ملنی بند ہو جائے۔ انسرجنسی جو ہے وہ پک اپ کر چکی بھی ہے ایک لحاظ سے، کہ اب میں نے جیسے پہلے کہا کہ بہت سے واقعات ہوئے ہیں، اور جو ہیں داعش یعنی ISIS، یہ پہلے کی نسبت کافی سٹرونگ ہو چکی ہے، اور گو کہ کہتے ہیں خراسان چیپٹر، لیکن نہیں، اس میں بہت سارے باہر کے ایلیمنٹ جو ہیں وہ شامل ہو چکے ہیں۔ آپ ان کی کارروائی دیکھیے کہ ان کے آگے ان کے عزائم کیا ہیں۔ جو انہوں نے ہاسپٹل پہ حملہ کیا، اس میں تو ایک چیز انہوں نے بتا دی کہ آپ کے ملٹری سیکیورٹی گارڈ وغیرہ جو ہیں ہم ان کو خاطر میں نہیں لاتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو چیف ملٹری اسٹریٹجسٹ تھا طالبان کا، قاری حمداللہ مخلص، اس کو بھی انہوں نے ہلاک کیا۔ وہ ان کا ٹارگٹ تھا، خاص طور پہ اس کی گاڑی پہ فائرنگ کر کے اس کو انہوں نے مارا، اور یہ اٹیک جو ہے یہ ایک لحاظ سے طالبان کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ثابت ہوا، کیونکہ بدری بریگیڈ کے کمانڈر تھے یہ حمداللہ مخلص صاحب۔ یہ بدری بریگیڈ جو ان کا اسپیشل فورسز، اسپیشل سروسز، طالبان کی اسپیشل سروسز کا بریگیڈ کہلاتا تھا، جس کو یہ کمانڈ کرتے تھے، اور ان کی مخلص کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن تھی حمداللہ صاحب کی، قاری حمداللہ کی۔ یہ کمانڈر تھے جنہوں نے کہ جب کابل میں داخل ہوئے تو کابل کے اوپر قبضہ کرنے والوں میں تھے، اور پھر یہی حمداللہ تھے جنہوں نے کہ پریزیڈنشل پیلس پہ بھی قبضہ کیا تھا۔ چنانچہ ان کا یہ بڑا پرومیننٹ ایک کمانڈر تھے جو کہ ملٹری سائٹ کو ہینڈل کر رہے تھے۔ سردار داؤد ہاسپٹل پہ جب یہ حملہ ہوا ہے تو اس کے بعد وہاں پہ سرچ آپریشن وغیرہ کیا گیا۔ سرچ آپریشن میں 2-1 جو لوگ جو وہاں پہ پکڑے جا سکے، باقی تو بھاگ گئے یا مارے گئے۔ تو جن کو پکڑا وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ یا عربی بولتے ہیں یا انگلش بولتے ہیں، اور ان کے پاس یورپ کے ایک ملک غالباً ہالینڈ کے شہریت ہے ان کے پاس۔ سو یہ صورتحال جو آئی وہاں پہ، اس سے ایک اندازہ تو یہ ہو گیا کہ باہر کے لوگ اب اس کھیل میں شامل ہونا شروع ہو گئے۔ داعش جو یہ پہلے عموماً شیعہ لوگوں پہ ہی حملے کرتی تھی، لیکن اگر آپ اس کا سارا دیکھیں تو اس نے کارروائیاں ساری مسلمان ملکوں میں کی ہیں، جبکہ شام میں جب تھے تو ساتھ اسرائیل تھا، اس پہ کوئی انہوں نے کارروائی نہیں کی، کسی اور ملک میں جا کے انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ سو یہ بنیادی طور پہ مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، جس سے انڈیکیشن ملتی ہے کہ ان کو مغربی ممالک جو ہیں انہوں نے ان کو نرچر کیا ہے، پالا ہے، اور انہوں نے ان کو لانچ کیا ہوا ہے، جس سے یہ مسلمان ملکوں میں ان کی خواہشات کے مطابق تباہی مچا رہے ہیں، اور اب افغانستان میں بھی انہی کی خواہشات کے اوپر عمل کرتے ہوئے طالبان کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ ان کی کئی آف شوٹس ہیں، خراسان تو یہاں نام دیا گیا، لیکن ان کی بہت ساری آف شوٹ تھیں جن کو انہوں نے بڑی کوشش کی کہ ان کو افغانستان میں، ایران، پاکستان، ترکمانستان وغیرہ میں اسٹیبلش کریں، لیکن وہ سوائے افغانستان کے اور میرا نہیں خیال کہ کسی جگہ پہ پاؤں جما سکے، بلکہ سیریا اور عراق جہاں وہ بہت مضبوط تھے وہاں بھی ان کو شکست ہوئی، اور ان کے ایلیمنٹس پاک کے بہت سارے افغانستان میں آ گئے۔
یونائٹڈ نیشن کا جو ایسٹیمیٹ تھا اس کے مطابق یہ اس زمانے میں کہا جاتا تھا جب یہ امریکنز یہاں سے نکلے ہیں کہ داعش کے کو 500 کے قریب لوگ ہیں، لیکن آج جو اسیسمنٹس آ رہی ہیں اس میں کئی ہزار کے قریب کہا جا رہا ہے، جو جس میں ہو سکتا ہے کہ 5-6 ہزار کے قریب ہوں۔ اور یہ جو ایک دم سے اس کا بڑھنا ہے وہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ افغان فوج جو اشرف غنی کی فوج تھی وہ بھی اس میں شامل، غالباً اس میں سے بھی لوگ شامل ہوئے ہیں، اور اسی طرح باہر سے بھی لوگ آ کے، جیسے میں نے کہا عرب لوگ وغیرہ کچھ، وہ بھی آ کے شامل ہوئے ہیں۔ اور یہ جب تک کہ کوئی بڑی طاقت ان کو آرگنائز کر کے یہاں شامل نہ کرائے، یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ یہاں پہ آ کے اس طرح کارروائیاں کر سکیں۔ پہلے تو یہ جتنے بھی ڈسیڈنٹس وغیرہ تھے ان کو ہی ریکروٹ کرتے تھے یہ داعش والے، لیکن اب لگتا ہے کہ وہ باقاعدہ اشرف غنی کی آرمی وغیرہ ان کے لوگ لے رہے ہیں۔ اور طالبان جبکہ خاص طور پہ ایک نرم رویہ اختیار کر رہے ہیں، نسبتاً سویلائز طریقے سے ہیومن رائٹس وغیرہ کا خیال رکھتے ہوئے ڈیل کر رہے ہیں اپنی پاپولیشن کو، اپنے لوگوں کو، تو اس سے لگتا یہ ہے کہ اس چیز کو بھی ایکسپلائٹ کریں گے داعش والے اور اس پہ کیپٹلائز کریں گے تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ لوگ ان کی صفوں میں شامل ہوں۔ طالبان جو ہے وہ اس وقت پوری طرح ہتھیار یا تیار نہیں ہے، ان کی کیپیبلٹی، ٹریننگ وہ اتنی زبردست نہیں ہے کہ وہ کسی انسرجنسی کو، پراپر انسرجنسی کے خلاف لڑ سکیں، پرٹیکولرلی جب کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، فنڈز بھی نہیں ہیں۔ اور فنڈز کا جہاں تک تعلق ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ اشرف غنی کے دور میں حکومت کی ساری فوج جو ہے اس کا خرچہ امریکہ نے اٹھایا ہوا تھا، جو کہ اب نہیں ہے، اور طالبان کے پاس نہ پیسے نہ ہی وہ کیپیبلٹی، اور پورے ملک میں ایک ہیومینیٹیرین آپ کہہ لیجئے کہ ایک المیہ جنم لے رہا ہے، ایک ایسی صورتحال پیدا ہو رہی ہے جہاں پہ لوگوں کو خوراک نہیں مل رہی۔ تو ان حالات میں پہلے ہی وہاں پہ ڈیمورلائزیشن بہت ہوگی، اور طالبان کے لیے یہ بڑے ہی مشکل حالات ہوں گے جن کو انہوں نے ڈیل کرنا ہے۔ اس میں بڑی ضرورت ہے اس بات کی کہ اس خطے کو سٹیبل رکھنے کے لیے رشیا، چائنا، پاکستان، ایران اور سینٹرل ایشین سٹیٹس جتنی بھی ہیں، یہ مل کے ان کی نہ صرف کیپیبلٹی طالبان کی بڑھائیں بلکہ ان کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کریں، ہیومینیٹیرین ایڈ دیں، تاکہ طالبان سروائیو بھی کر سکیں اور افغانستان میں اسٹیبلٹی اور امن لا سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔